बहरामन साहब प्लीज। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, अभी इनको तकरीर करने दें। पलवशा प्लीज, पलवशा प्लीज, हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। सर मैं कह रहा था, आप तशरीफ रखें प्लीज। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन 2 मिनट दें प्लीज। जी सर मैं ये कह रहा था, ये बोल जनाब चेयरमैन। मैं गुजारिश है तंगी साहब प्लीज, मेरी गुजारिश सुन ले प्लीज। तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन जब खड़े हो आप एक दूसरे का एहतराम करें प्लीज। तशरीफ रखें आप। ठीक है जी, अब आइंदा नहीं होगा, आप बैठ जाएं। आपकी तकरीर में भी कोई बात नहीं करेगा, आप तशरीफ रखें। जी जी फैसल साहब प्लीज, फैसल प्लीज। जी जी लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। क्वेश्चन आर प्लीज लेना है प्लीज। सेनेटर साहब तशरीफ रखें प्लीज, मेरी जी। सर मैं ये कह रहा था, ये जो फस्तायत का बाजार गर्म है, अभी आपने देख लिया ना जो शोर मचा है, ये जो फस्तायत का बाजार गर्म है सर, और ये जो कोशिश है कि आजाद आवाजों को दबाया जाए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि इमरान खान के साथ जो खड़े हैं वो एक नजरिए के लिए खड़े हैं, वो एक सोच के साथ खड़े हैं, वो एक बड़े मकसद के साथ खड़े हैं, और किसी किस्म का जुल्म, जबर, इस्तबदाद इस सोच को खत्म नहीं कर सकता। जनाब चेयरमैन, हुआ क्या है? हुआ यह है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर एक तबसरा किया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया और किसी कानून को तो नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका, क्या दिल टूटा उनका कि ये जो इनका निगरान वजीर आला है, उसके होते हुए वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूं कि वो एक शर्मनाक बात है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि एक वो अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखे, वो ऐसे काम से इज्तनाब करे कि जिससे जानिबदारी का तासुर उभरे। मगर अफसोस कि पे दर पे हम जब इलेक्शन कमीशन के फैसले देखते हैं तो जानिबदारी का तासुर मजीद मजबूत होता चला आ रहा है। और दूसरा काम इलेक्शन कमीशन का फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन कराने की बात आती है तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन बावजूद, ये हमें नहीं पता, वो हमें तैयार नजर नहीं आता। जबकि इस आईनी इदारे का मकसद ही यह है कि जब भी आईनी वक्त के तहत 60 दिन हो कि 90 दिन हो इलेक्शन कराना हो तो वो तैयार हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जनाब चेयरमैन, जैसे फौज एक इदारा है। फौज हर वक्त हालत अमन में भी तैयार रहती है कि अगर कोई हालत जंग आ जाए, वो उस वक्त ये नहीं होता कि वो कहें कि हमें अभी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त अपने टाइम पर इलेक्शन कराने के लिए जो भी आइन के अंदर है तैयार रहे। हमें ये दोनों चीजें नजर नहीं आ रही, हमें ये दोनों चीजें नजर नहीं आई। जहां तक जानिबदारी का ताल्लुक है, अभी आप देख लें कि निगरान सेटअप का मकसद आइन जो है वो सिर्फ हरूफ नहीं है। एक चीज है लेटर एंड स्पिरिट, जो लिखा गया है और उसके पीछे स्पिरिट क्या है।
تو یہ جو نگران وزیر اعلیٰ کا سارا عمل ہے یہ ہے کہ یہ چیز اس کو یہ ہے کہ غیر جانبداری ہو، نگران وزیر اعلیٰ بھی غیر جانبدار ہو، تاکہ ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہو جس کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ منصفانہ الیکشن ہو سکے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ ہماری تمام تر ریزرویشنز کے باوجود ایسے شخص کا نام الیکشن کمیشن نے چنا جو کہ ہر لحاظ سے ایک متنازع شخصیت ہے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ پلی بارگین کرنے کی وجہ سے وہ تو کسی عوامی عہدے کے اہل ہی نہیں ہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ کس کس کے فرنٹ مین رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جانبداری کی جب بات ہوتی ہے، رجیم چینج کے کرداروں پر جب بھی بات ہوگی تو اس میں ہمیں یہ شخص کھڑا نظر آئے گا۔ ایسے متنازع شخص کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد آپ نے پہلی اینٹ رکھ دی ہے کہ منصفانہ الیکشن کے اوپر کوشچن مارک آئے۔ جناب چیئرمین، یہ قصور تھا فواد چودھری کا کہ اس نے اس چیز پر بات کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے خدشات تھے وہ اگلے 48 گھنٹے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ان کو ثابت کرے۔ وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ لایا گیا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ 25 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے کردار ہیں۔ اور اس کے بعد فواد چودھری کی آدھی رات کو ان کو ان کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے، ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور حالت تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اور شام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہتکڑیوں میں جکڑے فواد چودھری کو یہاں سیشن کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کلپس کہ کس طرح سے ہتکڑیوں میں جکڑ کر اوپر چادر ڈال کر ان کو گھسیٹ کر عدالت میں پیش کیا گیا جیسے کہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو۔ جناب چیئرمین، یہ جو چادر تھی نا، یہ وہ چادر ہے جس سے انہوں نے نظام کو ڈھانپا ہوا ہے، مگر یہ نظام کی بدصورتی دن بدن سامنے آ رہی ہے۔ سر کوشچن اور بھی جناب چیئرمین، نظام کی بدصورتی دیکھیں کہ اسی دن خبر لگتی ہے کہ راؤ انوار جیسے کیریکٹر وی بناتے عدالتوں سے باہر آتے ہیں، اور فواد چودھری جیسے سیاسی کارکن ان کے اوپر چادریں ڈال کر ہتکڑیوں میں جکڑ کر وہ عدالتوں کے اندر جاتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہے نظام کی بدصورتی۔ جناب چیئرمین، یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے۔ یہ حکومت جتنی تندہی سے، جتنی کوشش سے، جتنا زور لگا رہی ہے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے، اس کا کچھ فیصد ہی زور اور کوشش یہ عوام کے مسائل کے لیے حل کر دیتے تو شاید آج معاشی صورتحال یہ نہ ہوتی، آج یہ نہ ہوتا کہ پاکستان کے عوام آٹے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ نہ ہوتا کہ بجلی ہے نہیں اور بلوں کا کوئی شمار نہیں، آج یہ نہ ہوتا کہ گیس آتی نہیں اور روز بل آتے ہیں، آج عوام اس قسم کرسی کی حالت میں نہ ہوتے۔ جناب چیئرمین، مجھے احساس ہے کوشچن آپ نے کرنا ہے، آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ الیکشن بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے قوم کی تاریخ میں۔ ہم نے 71 کی تاریخ بھی دیکھی ہے، ہم نے 77 کی تاریخ بھی دیکھی ہے، ہم نے یہ دیکھا، تاریخ کا سبق ہے کہ آپ اگر زور زبردستی سے
اقلیت کو مسلط کریں گے اکثریت پر تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ دھاندلی سے الیکشن چرائیں گے تو پھر ملک جمہوریت کی پٹڑی سے نکل کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے. جناب چیئرمین، ہمیں اس تاریخ سے سبق سیکھنا ہے اور رستہ صرف ایک ہی ہے سر. رستہ صرف اور صرف الیکشن کا ہے. کیوں دیکھیں، اس وقت ایک لاوا پک رہا ہے عوام میں ان کی محرومیوں کا، اور ان کو کیوں عمران خان کھٹک رہا ہے کہ یہ جو 1% کا ایلیٹ کیپچر ہے اس نے ان کو چیلنج کیا ہے. یہ ایلیٹ کیپچر چاہتا ہے کہ وہی واردات اس ملک میں دوبارہ ہوتی رہے. جی الیکشن چراؤ، اقتدار میں آؤ، اپنے بندے بٹھاؤ اور ایک دوسرے کی جیبیں بھرو. یہ ہے ان کی سیاست اور یہ ہے ان کی جمہوریت جس کو یہ بہترین انتقام کہتے ہیں. یہ واقعی انتقام ہے پاکستان کے عوام سے. عمران خان بات کر رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے عوام ہے ان کو امپاور کیا جائے، جو جمہوریت کی اصل روح ہے ان کو اٹھایا جائے. آپ دیکھ لیں یہ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے یہ ابھی کیئر ٹیکر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں ابھی پنجاب میں تو ابھی لگیں گے، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ دیکھ لیا آپ نے. کے پی میں بھی ابھی دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جو معیار اور قابلیت وہاں پر طے ہو رہی ہے اور جو ہم چہرے دیکھ رہے ہیں وہ خود بہت سارے سوالات کا جواب دیتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا، عمران خان نے اس نظام کو چیلنج کیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے، اور پاکستان کے عوام اور عمران خان کے ساتھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو گلا سڑا نظام ہے جو صرف اور صرف ایلیٹ کے لیے بنا ہے اس کو اکھاڑنے کے لیے اور پاکستان کے عوام کو امپاور کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کا جو الیکشن کا حق ہے ان کو دلانے کے لیے اور ان کو اقتدار کی مسجد پر بٹھانے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. کوشچن آر اگر لے لوں اس کے بعد میں ٹائم دے دوں. یوسف رضا گیلانی صاحب. یوسف رضا سر، اس پہ تو میں پورا بالکل آپ کو ٹائم دوں گا، آپ بے فکر تشریف رکھیں، دے دوں گا سر. جی یوسف رضا گیلانی صاحب. چیئرمین سر کوشچن آور ابھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں ٹائم سب کو دوں گا. آج میں ادھر ہی ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. جی صاحب، یہ کوشچن آور کا ٹائم ہے. I don't want to waste the time of the House. لیڈر آف دی اپوزیشن 3 پوائنٹس پہ میں نے صرف 1 منٹ میں بات کروں گا. ایک جو فواد چودھری صاحب کا ایشو ہے، he was my colleague, he was in my cabinet. The minister should reply for that, اور وہ رپلائی کریں گے کیونکہ سب جوڈس میٹر ہے. 2 پوائنٹس پہ میں صرف کہوں گا کہ ایک جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے اور جو چیف الیکشن کمیشن کا آفس ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. کوشچن آر سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. جی مشتاق صاحب. جی ابھی مشتاق صاحب وہ ان اسٹارٹ پہ ہے نا، وہ ہم لیں گے، تشریف رکھ لے لیں گے تشریف. جی بھیج دیا کمیٹی میں. چلیں جی ان کا کوشچن کمیٹی میں بھیج دیں. پوچھیں سرفراز صاحب سے کون سا ہے. جی مسٹر چیئرمین، میں گزشتہ 1 ہفتے میں یورپ میں 2 دفعہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر میں ایک گزارش اگر کر لوں، اگر آپ سارے ایگری ہوں ہاؤس اس پہ، کوشچن آر کے بعد اس کے بعد اس پہ ڈسکس کریں گے، پھر ایک ریزولوشن بھی میں پاس ریزولوشن جمع کر چکا ہوں اس کے اوپر. وہ بھی ہم پڑھ کے پھر پاس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، سارے بات کریں گے اس پہ، بے شک گھنٹہ لگ جائے. ٹھیک ہے جی. جی کوشچن آر پلیز. جی مشتاق صاحب. جی بالکل جی، آج پیچھے ادھر سے شروع کریں گے، بیک بینچر سے. مسٹر چیئرمین، کوشچن نمبر 6. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری تو ہوگی سر. مسٹر چیئرمین سپلیمنٹری ہے. میں نے یہ سوال پوچھا ہے ٹوبیکو کے حوالے سے جی کہ جو پرچون قیمتوں پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی تقابلی تفصیلات اور ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مقامی صنعت کو بچانے کے لیے اقدامات، یہ میں نے پوچھا ہے، لیکن منسٹر صاحب کنسرن نہیں ہے اور میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے ہاؤس کے اندر. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا بیٹھے ہوئے ہیں جواب کے لیے، بالکل تیار جواب ان کے پاس ہے.
मिस्टर चेयरमैन, तंबाकू जो है वो खैबर पुख्तनख्वा का कैश क्रॉप है और जी। खैबर पुख्तनख्वा के किसानों का इन्हिसार जो है वो तंबाकू के ऊपर है। आप ये जवाब देख लें, पेज नंबर 4 पे आप देख लें तो लोकल